विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पेशेंस, कि शायरी जज्बात के बेसाख्ता छलक जाने का नाम शायरी है। तो एक शायर जो है ना वो हसास होता है, उसके अंदर जज्बात होते हैं, तो वो उन्हीं जज्बात को, उन्हीं एहसासात को पे कर देता है लफ्ज़ों का, तो वो शेर बनता है। किसी भी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए या उस ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये होना चाहिए कि उसको जो है ना निसाब के अंदर शामिल होना चाहिए उस ज़बान को। वो दर्द व अलम की है, वो आहों की लड़ी है, हर दर्द उसी सिलसिले दुख की कड़ी है। वाह वाह वाह। वो तूर वही है कि कोई और है मालिक, मूसा की सदा है कि वहाँ और कोई है। क्या बात है, बहुत खूब है, बहुत खूब, बहुत वाह शुक्रिया। वाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियाचिन टाइम्स। सियाचिन टाइम्स के खुसूसी अदबी प्रोग्राम हम सुखन के साथ आशिक हुसैन आशिक हाजिर खिदमत हैं। अदब से मोहब्बत रखने वाले अहबाब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम की वसातत से आपकी खिदमत में गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान से उर्दू और बल्ती ज़ुबान में शेर व शायरी करने वाले शोरा का हम तज़किरा करते हैं, उनका अहवाल जानते हैं, उनकी खूबसूरत गुफ्तगू से हम बहरमन होते हैं और उनसे उनके अहवाल ज़िंदगी भी जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ एक खूबसूरत नौजवान शायर हिमायत नज़ीर मौजूद हैं। हिमायत नज़ीर का ताल्लुक़ ज़िला गांचे से है। गिलगित बल्तिस्तान के अदबी सफ़र, उर्दू खुसूसन उर्दू अदब के सफ़र का हम मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से नामी गिरामी शोरा गुज़रे हैं, जिसमें हर ज़िले का एक ख़ास हिस्सा है। हिमायत नज़ीर उन खुशनसीब शोरा में शुमार होता है। आपका ताल्लुक़ गांचे से हैं। उन्होंने अपने खूबसूरत शायरी के सबब, अपने ताज़ा फ़िक्र और ताज़ा ख़याल के सबब नौजवान शोरा में उनका नाम सरफ़हरिस्त है। हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर, आपने हमें वक्त बहुत दिया। शुक्रिया आपका। और हमारा एक सिलसिला चलता रहता है और इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि हिमायत नज़ीर कौन है, उन्होंने शायरी क्यों की और कब से शुरू किया और इस तहरीक का आगाज़ कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया आशिक साहब, आपने हमें मदऊ किया। हम आपके प्रोग्राम को रेगुलरली सुनते हैं। आज हमें ख़ुद यहाँ पे बोलने का मौका मिला, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली, मेरा ताल्लुक़ ज़िला गांचे से है और मैं सिकरदू में सेटल हूँ एक अरसे से, बल्कि बचपन से ही पला बड़ा यहाँ पे हूँ। तो शायरी का आगाज़ या शायरी की तरफ रग़बत जो है वो इस तरह से है कि बचपन से ही मुझे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से वो उर्दू रहा है। ठीक है ना, उर्दू से बड़ा लगाव था। उर्दू की नज़में हम पढ़ते थे। टीवी पे जब कभी प्रोग्राम चलता, अदबी प्रोग्राम बच्चों के लिए, पोएम्स के, नज़मों की जो तक़रीब होती हैं टीवी पर, तो उनको बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे। फिर मैं जिस इदारे में पढ़ चुका हूँ वहाँ पे भी बड़ा अच्छा माहौल था और एप्रिशिएट करने वाले, हौसला अफ़ज़ाई करने वाले असातिज़ा मिले। तो करते करते फिर जब हम 9वीं जमात में पहुँचे, तो आपको पता है कि हमारे निसाब में फिर वहाँ बाकायदा जो है ना शायरी के जो है ना बुनियादी उसूल सिखाए जाते हैं। काफ़िया, रदीफ़, इस तरह से गज़लें भी शामिल होती हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हमें शेर की साख्त का वहाँ से अंदाज़ा हुआ, पता चला। फिर तब से हमने कोशिश की लिखने की, शेर कहने की कोशिश की। फिर आप जैसे दोस्त अहबाब मिले, असातिज़ा मिले, तो उन्होंने हमारी दुरुस्तगी की, इस्लाह की। तो जल्द ही अल्लाह का करम है और मैं यहाँ के शोरा का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने जैसे ही लिखना, शेर कहना शुरू किया, और दूसरी तरफ मुझे महफ़िलों में, मुशायरों में मुशायरे पढ़ने का मौका मिला। तो इस तरह से ये अदबी सफ़र जो ज़बरदस्त। है आपने शुरू। फरमाया कि आपको उर्दू से दिलचस्पी थी, उर्दू से मोहब्बत थी, लेकिन आप उर्दू पढ़ने की बजाय अंग्रेज़ी पढ़ने की तरफ राग़िब हो गए हैं और माशाअल्लाह से आप वकील हैं। क्या वजूहात है? देखिए आशिक़ साहब, एक होता है पैशन और एक प्रोफ़ेशन। तो शौक़ ज़ौक़ अपनी जगह, लेकिन इंसान को अपने रोज़गार के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जी। तो इस तरह से मेरा शौक़ था कि मैं एक जो है ना लॉ के प्रोफ़ेशन से वाबस्ता हो जाऊँ। तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है, उस हिसाब से फिर अंग्रेज़ी की तरफ भी जाना पड़ा। जी। तो वरना उर्दू के साथ और ख़ुसूसन बल्ती ज़बान के साथ भी बड़ी दिलचस्पी भी है और लगाव भी है। अच्छा, आप बल्ती ज़ुबान आपकी मादरी ज़ुबान है हम सब की तरह, लेकिन आप उर्दू में अशार कहते हैं, बल्ती में भी शेर मौज़ू करते हैं। बल्ती से ज़्यादा आप उर्दू की तरफ राग़िब है,
تو بلتی زبان سے زیادہ آپ اردو کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بلتی زبان کو بھی ترجیح دیتے ہیں عاشق صاحب، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے بلتی زبان میں بھی شعر کہنے کی. جب کبھی موقع ملا بلتی زبان میں نظمیں بھی کہیں. اچھا، نوحے، سلام، غزلیں، تو تقریباً تمام جو اصناف سخن ہیں اس میں ہم نے بلتی زبان میں بھی طب آزمائی کرنے کی کوشش کی. زبردست. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اردو ایک بہت بڑی زبان ہے جی ہاں. بنسبت بلتی کے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں بلتی زبان میں بھی ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ شعر کہیں. بلتی زبان بہت ہی خوبصورت زبان ہے، خصوصاً شاعری کے حوالے سے. تو لیکن آج کل جو ہے صرف شعر کے حوالے سے ہی شاعروں نے ہی اس زبان کو زندہ رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور خصوصاً آج کل ہم بات کریں تو اردو بلتی زبان میں صرف شاعری ہی رہ گئی ہے جس میں کام ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بلتی زبان ناپید ہو جائے گی یا کوئی رنگ بدل کر کوئی اور زبان کی شکل اختیار کرے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں عاشق صاحب، بہت ہی اچھا آپ نے اہم اور اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو میں بطور طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی زبان کو فروغ دینے کے لیے یا اس زبان کو تحفظ دینے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا نصاب کے اندر شامل ہونا چاہیے اس زبان کو. جی. جب تک آپ کی زبان آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہوگی تب تک آپ کی نہ زبان کی بقا ممکن ہے، نہ اس کو تحفظ مل سکتا ہے، نہ اس کو فروغ مل سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، زیادہ ہماری اتنی یادداشت نہیں ہے، 10 سال پہلے جس طرح سے لوگ بلتی زبان پیور بولتے تھے وہ آج نہیں بول سکتے ہیں. آمیزش ہو گئی دوسری آمیزش زبان. اردو زبان کی حتیٰ کہ انگریزی لفظوں کی بھی جی. آمیزش ہو رہی ہے. جی. تو اس صورتحال میں جو ہے نا اگر آپ تحفظ دینا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس کا ارتقاء چاہتے ہیں، تو آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ کو کم از کم مڈل لیول پر جو ہے نا آپ کو اپنی زبان کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے. اس کا پروپر رسم الخط بھی ہمارے بچوں کو، نیو جنریشن کو آنا چاہیے. ہمارے نظیر ایک عرصے سے آپ شعر کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب آپ مشاعروں میں بطور شاعر شریک نہیں ہوتے تھے تو بطور سامع آپ شریک ہوتے رہے. تو بلتستان کی جو روایت تھی، کیا خوبصورت مشاعرے ہوا کرتے تھے. آج کل کے عہد میں وہ مشاعرے ناپید ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دم سے یہ ادبی جو فقدان ہے وہ کیسے رونما ہوا ہمارے ہاں؟ ہاں جی عاشق صاحب، بالکل. آج سے کچھ سال پہلے لوگ جس طرح سے مشاعرے سننے کے لیے بڑے جو ہے نا شوق سے آتے تھے، اور شعراء بھی بڑی خوشی سے جاتے تھے مشاعرے پڑھنے کے لیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس طرح کے مشاعرے ہو رہے ہیں. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ بڑا ہال ہوتا تھا، سامعین کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوتے تھے، وہاں پر خاموشی ہوتی تھی، توجہ کے ساتھ لوگ سامعین سنتے تھے. شعراء جو اچھے شعر کہتے تھے ان کو بھرپور انداز میں داد بھی ملتی تھی. لیکن اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے اتنی فاسٹ نہیں تھی. پھر سوشل میڈیا آ گیا. اب سوشل میڈیا جب اتنا فاسٹ ہو گیا تو لوگوں کو پلیٹ فارم مل گیا. اب بہت سارے شعراء یا لکھنے والے لوگ ہیں وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ادبی محفلوں میں، مشاعروں میں جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اچھے معقول قارئین، سامعین وہاں پر میسر آتے ہیں. تو کچھ اس لیے مشاعروں میں شرکت نہیں کرتے، نہ مشاعروں میں جو منتظمین ہیں نہ اس طرح سے دلچسپی لیتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو شعراء ہیں ان کی شاید اس طرح سے حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی. اب دیکھیں ہر فنکار کو، تخلیق کار کو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تب جا کے اس کے فن میں نکھار آتا ہے. یا حوصلہ افزائی یا کوئی سرپرستی نہیں ہے. بالکل سرپرستی جب ہوگی تو حوصلہ افزائی ہوگی نا. تو خصوصاً جو ہمارے بہت سارے شعراء ایسے ہیں کہ جن کی کتابیں تیار ہیں، وہ منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ فائنینشل وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں لا پا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک شاعر جو عمر بر شعر کہتا ہے، آخر میں اس کی کتاب بھی منظر عام پر نہ آ سکے اس وجہ سے کہ وہ جو ہے معاشی طور پر کمزور ہے. تو اب وہ نہیں چاہے گا کہ میں مزید جو ہے نا مشاعروں میں شرکت کروں جہاں سے مجھے صرف داد کے علاوہ کچھ نہ ملے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. آپ ایک عرصہ دراز سے مرکز میں بھی بہت سارے مشاعروں میں آپ شریک ہوتے رہے ہیں. مرکز اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی کے شعراء سے بھی آپ کی شناسائی ہے، مشاعروں میں آپ شریک ہوتے رہے ہیں.
جو گلگت بلتستان میں اردو ہماری جو ہے مستقل زبان نہیں ہے، لیکن یہ ہماری قومی زبان ہے، اور اردو سے محبت ہم اس قدر کرتے ہیں جیسے ہم پاکستان سے محبت بالکل کرتے ہیں. تو ہم شعر کہتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں جو شاعری ہو رہی ہے یا جو متقدمین شعراء ہمارے گزرے ہیں، ان کو اگر ادبی جو عالمی ادب ہے اردو کا وہاں پر پرکھا جائے تو ہمارا معیار کیا ہوگا؟ نہیں عاشق صاحب، آپ نے بالکل یہ درست بات کہی کہ ہمارے جو ہے نا شعراء، میں اس طرف جاؤں کہ یہاں کے جو شعراء ہیں، قدیم شعراء ہیں یا جدید شعراء ہیں، ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ پلیٹ فارم کی کمی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا مرکز کے ساتھ، مرکز کے جو ادبی ادارے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے مستحکم نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے کسی مشاعرے میں یا تقریب میں یا اپنے جو ہے نا فن پاروں کو وہاں پر پیش کر سکیں. اگر ہمارے شعراء کو اس طرح سے موقع میسر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شعراء پاکستان کے دیگر جو شہروں میں جو شعراء ہیں، نامور شعراء ہیں، ان سے ہمارے شعراء کم نہیں ہیں. میں نے کشمیر میں مشاعرے پڑھے، اسلام آباد میں مشاعرہ میں نے پڑھا، دیگر شہروں میں بھی پڑھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے شعراء جو ہے نا کسی سے کم ہے. یہاں کے شعراء میں بڑی جو ہے نا صلاحیت ہے. اگر موقع دیا جائے، موقع ملے تو یہ کسی سے جو ہے نا پیچھے نہیں رہیں گے. باتیں چلتی رہے گی حمایت نذیر. تو آپ سے ایک خوبصورت غزل سنتے ہیں، اچھا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو آپ اپنی پسند سے کوئی غزل ہمیں سنا دیجیے. غزل پیش خدمت ہے کہ دسترس میں بھی نہ ہونے کی شکایت ہے بہت. دسترس میں بھی نہ ہونے کی شکایت ہے بہت. دل لگی وہ ہے کہ انجام میں عبرت ہے بہت. کیا بات ہے. دل لگی وہ ہے کہ انجام میں عبرت ہے بہت. جانے احساس کی کیسی ہے یہ صورت کہ ہمیں، جانے احساس کی کیسی ہے یہ صورت کہ ہمیں اپنے ناکردہ گناہوں پہ ندامت ہے بہت. کیا بات. اپنے بہت خوب. بہت شکریہ. اپنے ناکردہ گناہوں پہ ندامت ہے بہت. تشنگی ایسے تو مٹنی نہیں ممکن سو یہاں. تشنگی ایسے تو مٹنی نہیں ممکن سو یہاں. ایڑیاں اپنی رگڑنے کی ضرورت ہے بہت. کیا بات. بہت شکریہ. ایڑیاں اپنی رگڑنے کی ضرورت ہے بہت. دکھ یہی ہے کہ نہ بدلی تیری دیرینہ روش. دکھ یہی ہے کہ نہ بدلی تیری دیرینہ روش. ہے ہنسی لب پہ مگر دل میں عداوت ہے بہت. بہت خوب. بہت شکریہ. اور بارہا اس نے یہ پوچھا کہ ہے کیا تیری طلب. بارہا اس نے یہ پوچھا کہ ہے کیا تیری طلب. میں یہ کہتا تھا کہ بس درد کی دولت ہے بہت. بہت خوب. میں یہ کہتا تھا کہ بس درد کی دولت ہے بہت. واہ واہ. دسترس میں بھی نہ ہونے کی شکایت ہے بہت. بہت خوب. دل لگی وہ ہے کہ انجام میں عبرت ہے بہت. عبرت ہے بہت شکریہ. حمایت نذیر، بہت ہی خوبصورت شاعری آپ فرماتے ہیں، اور یقیناً آج کی جدید عہد میں ایسے ہی نوجوان شعراء کو سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے. جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان شعراء آج کل جو گلگت بلتستان میں خصوصاً شاعری کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں، اور ان کو عہد حاضر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی اشرف صاحب، ہمارے جو نوجوان شعراء ہیں ابھی جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یقین جانے ان کی شاعری پڑھ کر ہم خود دنگ رہ جاتے ہیں. ان کے ایسے ایسے اشعار اور ایسے جدید خیالات، بھرپور جدت کے ساتھ وہ اشعار کہتے ہیں. تو نوجوانوں سے ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ان کی شاعری بہت اچھی ہے. اور دیکھیں، یہ اس دور کی بات نہیں ہے، کسی بھی دور میں کسی بھی میدان میں آپ کسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر محنت ضروری ہوتی ہے. تو یہ شعر کہنے کا فن جو ہے نا، یہ خود محنت طلب ہے. اس میں محنت چاہیے ہوتی ہے. تو جتنا آپ مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے فن میں نکھار آتا ہے. تو آپ اچھا مقام اس ادب کے میدان میں پانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی محنت درکار ہوتی ہے. آپ مشق سخن کریں گے، مطالعہ کریں گے، قدیم شعراء کو پڑھیں گے، ہر دور کے شعراء کو پڑھیں گے، تو ہی جو ہے نا آپ کے شاعری نکھر سکتی ہے. اچھا، یہ بتا دیجئے کہ شاعری ایک خاص عطا ہے یا یہ کسی محنت سے کی جانے والی یا فن ہے، آرٹ ہے جس کو سیکھ کے بھی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ہے شاعری جو ہے نا ایک آرٹ ہے. جو نا آرٹ میں
یہ گاڈ گفٹڈ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک تحفہ ہے، نعمت ہے. صلاحیت ہوتی ہے، تحفہ ہوتا ہے. تو ایک شاعر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات محنت کی آتی ہے، تو اگر شاعری میں آپ نکھار لانا چاہتے ہیں تو محنت ہو سکتی ہے. ایک انسان جس کے اندر وہ شعر کہنے کا مادہ ہی نہ ہو، وہ لاکھ کوشش کرے شاعر نہ بن سکے. شاعر پیدا ہوتا ہے. تو جس طرح وہ ولیم ورڈسورتھ نے کہا تھا کہ پوئٹری از دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پیشنس، کہ شاعری جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام شاعری ہے. تو ایک شاعر جو ہے نا وہ حساس ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، تو وہ انہی جذبات کو، انہی احساسات کو پے کر دیتا ہے لفظوں کا، تو وہ شعر بنتا ہے. تو محنت سے نہیں بلکہ شاعر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ صلاحیت ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہ بتا دیجئے، آخری سوال یہ آپ سے، پھر آپ سے شاعری سنتے ہیں، کہ ہمارے ہاں جو شاعری ہو رہی ہے یا جو ادب پہ کام ہو رہا ہے، اس کو دنیا پر اجاگر کرنے کے لیے جو ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگوں کا کتنا کردار ہوگا، ان کو کس درجہ اس پر متوجہ ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے، جو خصوصاً گلگت بلتستان میں جو نثری ادب پہ کام ہو رہا ہے یا شعری ادب پہ کام ہو رہا ہے اس میں. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں تو عاشق صاحب کام بہت زیادہ ہوا ہے. تقریباً تمام جو ہے نا اصناف سخن میں کام ہوا ہے. یا آپ دیکھیں اس سے ہٹ کر بھی، شعر و شاعری سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں افسانے لکھے جا رہے ہیں، بہترین ناولز لکھے ہیں، سفرنامے لکھے ہیں. تو تقریباً ادب کے تمام جو ہے نا وہ میدانوں میں ہمارے لکھاریوں نے، ہمارے رائٹرز نے تب آزمائی کی ہے. تو اس کو جدید دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے اب ہمارے جو یونیورسٹیز میں جو ہمارے طلباء پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہی رائٹرز پر جنہوں نے بڑا کام کیا، سینئر جو رائٹرز ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے کام کو وہ لیتے ہیں اور ان پر ریسرچ کر رہے ہیں. تو یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا رائٹرز کے جو لکھے ہوئے یا ان کے کام ہیں ان کو آگے تک پہنچانے کے لیے ہماری ایک طرح سے یہ اپریسیشن بھی ہے، ایک حوصلہ افزائی بھی ہے، اور دوسری طرح سے ادب کی خدمت بھی ہے کہ آپ اپنے ہی رائٹرز کو جو ہے نا، آپ پاکستان میں جو قدیم اردو ادب کے جو لکھاری ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، ان پر تو کام کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، ایم ایس کر رہے ہیں، وہ اگر ہمارے رائٹرز کو ہی اگر ان کا انتخاب کریں، ان کے کام کو آگے لے کے چلتے ہیں، ان پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. ادب کی خدمت بھی ہے اور ایک طرح سے ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے. بہت خوب. حمایت نذیر، یوں تو شاعری بہت مشکل فن ہے، اس پر بے نقطہ شعر کہنا یہ بہت میرے جیسے عالمی طالب علم کے لیے بہت مشکل کام ہے، بلکہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. آپ نوجوان شاعر ہوتے ہوئے بھی کئی بے نقطہ کلام آپ نے کہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ نے کسی بے نقطہ کلام ہمیں بھی سنائیں تاکہ ہمارے سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں. چلیں جی آصف صاحب، آپ کی فرمائش ہے، آپ کا حکم ہے، بلکہ فرمائش آپ ایک غیر منقوط غزل کی فرمائش کر رہے ہیں تو سماعت فرما لیجیے گا کہ وہ درد و علم کی ہے، وہ آہوں کی لڑی ہے، وہ درد و علم کی ہے، وہ آہوں کی لڑی ہے، ہر درد اسی سلسلہ دکھ کی کڑی ہے. واہ واہ واہ. ہر درد اسی سلسلہ دکھ کی کڑی ہے ہوئے گل اور کلی کال کے مارے، ہے ہوئے گل اور کلی کال کے مارے، گل کا کہ لہو گل ہی کرے اور کلی ہے. کیا بات ہے. گل کا کہ لہو گل ہی کرے اور کلی ہے، ہر سو وہی صحرا وہی آہو وہی رم ہے. ہر سو وہی صحرا وہی آہو وہی رم ہے. ہر کوئی ہراساں ہے ادھر ڈر کی گڑی ہے. کیا بات. ہر کوئی ہراساں ہے ادھر ڈر کی گڑی ہے. ایک درد ملا اور میرے کٹ گئے 100 سال. ایک درد ملا اور میرے کٹ گئے 100 سال، وہ درد کہے ہے کہ میری عمر صدی ہے. کیا بات ہے. وہ درد کہے ہے کہ میری عمر صدی ہے. بہت شکریہ. اور وہ طور وہی ہے
کہ کوئی اور ہے مالک، آہا، وہ طور وہی ہے کہ کوئی اور ہے مالک، موسیٰ کی صدا ہے کہ وہاں اور کوئی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب ہے، بہت خوب، بہت واہ شکریہ، واہ واہ واہ، بہت پھر سے شکریہ۔ آتا ہو، وہ کیا کہنا طور وہی ہے کہ کوئی اور ہے مالک، آہا، موسیٰ کی صدا ہے کہ وہاں اور کوئی ہے۔ کیا بات ہے، وہ درد و علم کی ہے، وہ آہوں کی لڑی ہے، واہ، ہر درد اسی سلسلہ دکھ کی دکھ کڑی کی ہے۔ کڑی ہے، یہ عاشق بہت صاحب خوب۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی خوبصورت اور متحرک نوجوان شاعر وکیل جناب حمایت نذیر صاحب۔ وقت کی کمی ہے، اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔